दाइश का कमांडर पकड़ा, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात में दे आर नॉर्मल पार्ट, ये कोई नई या अजीब बात नहीं है। आपको चकलाला एयरबेस नवाज शरीफ तलब कर लेते हैं बिल्कुल। और आपको ऑर्डर देते हैं कि वक्त के आर्मी चीफ को मुशर्रफ साहब को बुलवा लें। बिल्कुल। सडनली नोटिस किया नवाज शरीफ बहुत परेशान पसीने पसीने हो रहा था, फिर मुझे बिठा लेता था कि शाह साहब तुझे मेरे नाल गड्डी चा जाओ। बहुत बड़ा ऑफिसर है अस्करी, वो आपको आके बताते हैं कि आपके वज़ीर-ए-आज़म को साल एक मिलेगा, लेकिन वो बड़ा अफसर नहीं था। आप जनरल एजाज अहमद साहब की बात कर रहे हैं? हाँ, वो तो थे, तो उस दोस्त है मेरा। ये जो कारगिल हुआ है इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, नवाज शरीफ साहब तो कह रहे थे कि मुझे बताया ही नहीं गया। हमें ये बताया गया था कि हमने इंडिया को ऐसी जगह से पकड़ लिया है, अब कुछ छुड़ा नहीं सकता। मैं शाम को 5 बजे अपने दफ्तर में बैठा CNN देख रहा हूँ, तो उस पर फौजी दीवारें फैलान रहे हैं। मैंने उस वक्त ही फ़ोन उठाया अपना, मैंने कहा सर मैं ये क्या देख रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि शमशाद साहब ऐसे आ गए। इतने में फ़ोन बंद हो गया, लाइन कट गई, लाइन कट गई, बस लाइन कट गई। और जी लाइन की कटिया, और वो तो कहते हैं ना आ गए ना, उन्हें फड़ लिया है। क्राउन प्रिंस के साथ मीटिंग किसी पैलेस में नहीं हुई, रेगिस्तान में हुई, खेमे के अंदर। मुशर्रफ और क्राउन प्रिंस कोई 2-1.5 घंटा अंदर रहे। जब निकले तो दोनों के हाथ में तलवारें थी, दोनों में डांस करते हुए दोनों निकले। उसके बाद टर्की लेके गया मैं, वहाँ जो जनरल था उसने कहा कि जनरल तुमने बड़ा गलत काम किया है, जल्दी सिविलियंस को रिस्टोर करो। जनरल जहांगीर करामत नहीं चाहते थे आर्मी धमाके हों? ज़ाहिर है वो नहीं चाहते थे, उसको पता था कि पाकिस्तान विल नॉट बी एबल टू कोप। बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जी मेरे साथ इस वक्त, और सबसे बढ़कर डिप्लोमेट हैं, सफारतकार हैं, बहुत वसी तजर्बा। शमशाद अहमद साहब, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, पाकिस्तान की तारीख का बड़ा मोतबर नाम। सर सो काइंड सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर दाइश का कमांडर पकड़ा, उसमें ट्रंप जो हैं वो उन्होंने 1.5 घंटे की तकरीर की है, कांग्रेस में फर्स्ट उनका खिताब था, तो उन्होंने बताया कि भाई पाकिस्तान ने ये सारा इस तरह के इनिशिएटिव से जो ब्रेक थ्रू मिलता है, बहुत सारा इकट्ठे मिल के काम करने का भी ब्रेक थ्रू होता है। सर्द मोहरी थी बहुत सारे मसाइल में, बाइडन इंतज़ामिया जो है उसका पाकिस्तान के साथ उस तरह नाता या राब्ता नहीं था। उसामा बिन लादेन जब मिल गए हैं पाकिस्तान से और वो ले गए हैं, तो तब भी तो बड़े मसाइल हुए थे, वो बाद में मैं करता हूँ डिस्कस। इस पे मुझे गाइड कीजिए कि इसको आप किस नज़र से देखते हैं बतौर डिप्लोमेट, बतौर सफारतकार, आपकी टेक इस पर क्या है? देखिए, इस पर भी बहुत वक्त चाहिए, क्योंकि अमेरिका की पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट बहुत गहरी है और बहुत पुरानी है, पहले दिन से शुरू है। इनफैक्ट पाकिस्तान बनने से पहले शुरू हो गई थी, जब अमेरिका के सदर ने जिन्ना को 42 में मैसेज भेजा अपने एक डिप्लोमेट के ज़रिए से कि तुम पाकिस्तान मत मांगो। जिन्ना ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान में मैं करूँगा, पाकिस्तान की कोई कंप्रोमाइज़ नहीं उसने की। तो वो नहीं चाहता था इंडिया, अमेरिका नहीं चाहता था कि इंडिया टूटे, बिकॉज दे वांटेड इंडिया टू रिमेन ए पावरफुल वन कंट्री इन व्यू ऑफ देयर एंग्जाइटी एंड कंसर्न अबाउट सोवियत यूनियन थ्रेट जो थी उस वक्त इनके ज़हनों पर रशिया था सारा। तो उसके मुकाबले में उन्होंने ये पाकिस्तान की मुखालफत की थी। तो उसके बाद लियाकत अली ख़ान को फिर इन्होंने कहा, जब वो इनवाइट किया था अमेरिका कि तुम फ़ौजी दस्ता दे दो कोरिया भेजने के लिए, तो लियाकत ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। उस वक्त पहला एब्सोल्युटली नॉट पाकिस्तानी किसी लीडर ने कहा था। ठीक, तो जिससे ज़ाहिर है कि अमेरिका तो नाखुश होना था, मगर उससे ज़्यादा नाखुश हमारी अपनी इंपीरियल कनेक्शंस वाली सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो थी, जो पुराने इंडिया के सिविल सर्वेंट्स थे, ब्यूरोक्रेट सिविल और मिलिट्री, दे वर अनहैप्पी। और नतीजा उसका ये है कि इससे पहले कि लियाकत अली ख़ान रूस का विज़िट कर लेता, जिसकी हम फॉरेन ऑफिस में तैयारी कर रहे थे, तो उसको कत्ल कर दिया गया लियाकत अली ख़ान को 51 में। अब ये जो आप वाक़या जिसका जिक्र कर रहे हैं, हमारी तरफ से ये एक 2021 का वाक़या है जिस पे अब वो हो रहा है, लेकिन अगर ये अमरीकनों के कहने पे हुआ है, जिस तरह कहा जाता है कि CIA और हमारे लोगों का ताल्लुक़ रहा है, उस पर ये बात हुई है, तो ज़ाहिर है इस किस्म के जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात में दे आर नॉर्मल पार्ट, ये कोई नई या अजीब बात नहीं है। इस किस्म आप कहते हैं ये सदा ही रहते हैं, ये बड़े, मैं बताऊँ ना, बैकडोर चैनल्स हैं जो चलते रहते हैं। 97 में, जून 97 में मैं फॉरेन सेक्रेटरी था,
تو میں نواز شریف کے ساتھ استنبول گیا ہوا تھا D8 سمٹ میں، تو وہاں میڈلن آلبرائٹ کا فون آتا ہے، تو وہ اس وقت ایک پاکستانی اوریجن کا امریکن تھا، ایمل کانسی، جو وہاں غالباً CIA کا امپلائی تھا، لیکن اس کی کوئی لڑائی ہو گئی تھی اور بہرحال اس نے کوئی 2-3 بندے مار دیے ورجینیا میں CIA کے دفتر کے پاس. تو اس کے بعد میڈلن آلبرائٹ کا فون آیا کہ ہم نے وہ پکڑ لیا ہے، پاکستان میں بندہ پکڑ لیا، مطلب پاکستان نے پکڑ کے دے دیا کہ بھی تم اس کو یو لیٹ ہیم کم ٹو امریکہ. تو اس نے اس کو کہا، یہ میں آئی ایم وٹنس ٹو دس، جب میڈلن کو کہا کہ کین یو کال لٹل لیٹر، میں کر لوں ارینجمنٹ. تو اس نے پھر اس کے بعد نثار کو فون کیا، سچوئی نثار کو جو پیٹرولیم منسٹر تھا، اور اس کو کہا کہ اس طرح ہینڈل کرو. ہی واز آلریڈی ڈیلنگ ود دس. یہ 97 کی بات کر رہے ہیں آپ؟ 97 جون 97 کی بات کر رہا ہوں. آپ کو چکلالہ ایئر بیس نواز شریف طلب کر لیتے ہیں بالکل، اور آپ کو آرڈر دیتے ہیں کہ وقت کے آرمی چیف کو مشرف صاحب کو بلوا لیں. بالکل. پھر کیا ہوا؟ اور یہ ہوا کہ مجھے ایک تو یہ تھا، یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ وزٹ واشنگٹن کس نے ارینج کروایا ہے. یہ میں کیونکہ 2 دن پہلے میں نواز شریف کے ساتھ چائنا سے واپس آ رہا تھا، راستے میں ہانگ کانگ رکے تھے، اور وہاں میں نے سڈنلی نوٹس کیا نواز شریف بہت پریشان، پسینے ہوا تھا. پھر مجھے بٹھا لیتا تھا کہ شاہ صاحب تسی میرے نال گڈی چ آ جاؤ، پھر مجھے بٹھا لیتے تھے. تو یہ ہانگ کانگ میں واپسی پہ تو مجھے کہتے ہیں ہن کی کرنا ہے. اور لاہور سے 1 دن کے بعد 3 تاریخ کو مجھے فون آتا ہے کہ جی شاہ صاحب اسی واشنگٹن جا رہے ہیں. تو آپ کو چکلالہ طلب کر لیا گیا؟ کیونکہ میں نے تو واشنگٹن کی وزٹ کا کچھ نہیں کیا تھا، تو مجھے شک پڑا کہ یہ کہیں اس وزٹ سے واپسی پر ہانگ کانگ میں کسی کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے. تو وہ ہوا، یہ بعد میں پتہ سب بعد میں پھر کھل گیا. اور جب ہم وہاں واشنگٹن پہنچے تو ہانگ کانگ میں کوئی ملاقات ہوئی تھی؟ جی بالکل. ہانگ کانگ میں تو نہیں، ملاقات کسی سے نہیں ہوئی، ٹیلی فون پہ رابطے ہوں گے نا کسی سے. اچھا. تو باہر واشنگٹن جب پہنچے تو وہاں پھر کلنٹن کو اس کے ایڈوائزرز نے ایک مشورہ دیا تھا کہ ہم جس وقت پہلے تو یہ تھا کہ جس وقت پہنچے تو پرنس بندر بن سلطان جو تھا سعودی عرب کا امبیسڈر، وہ اس کو لینے آیا ہوا تھا نواز شریف کو. جو جہاز سے اترے اس نے اس کو گاڑی میں بٹھایا، ہی ڈروو ہم، اور ہم لوگ اپنی گاڑی میں دوسرے امبیسی کی گاڑی میں چلے گئے. وائٹ ہاؤس پہنچنے کے بعد پھر وہاں آپ کو شک پڑا کہ اس ساری ڈیل میں برادر ممالک بھی ساتھ لیڈ وہ کر رہے ہیں؟ اصل یہ تھا، امریکہ کو یہ پتہ چلا کہ یہ آپس میں انڈیا اور پاکستان نے ڈیل کر لیا، تو ہماری تو چودراہٹ دنیا میں ختم ہوئی. اور بالخصوص کلنٹن کے لیے ان دنوں ایک بہت بڑا اسکینڈل چل رہا تھا، مونیکا لیونسکی والا. تو ہی واز لوکنگ فار سم انٹرنیشنل بریک تھرو جو امریکہ کا کریڈٹ لے سکتا تھا. تو وہ پھر یہ ہوا کہ جب مشرف اور نواز شریف کلنٹن سے ریکویسٹ کر رہے تھے ٹیلی فون کر کے، اس کے بندوں کو، سینٹ کام کا کمانڈر تھا جنرل بڑا مشہور، تو اس کو مشرف نے کہا کہ تم کلنٹن کو انوالو کرو. تو اس طرح وی گاٹ انوالوڈ. تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کلنٹن کے ایڈوائزرز نے اس کو یہ کہا کہ اب ہم نے نواز شریف کو پرسویٹ کرنا ہے کہ یہ فوراً ودرال کرے بغیر کسی کنڈیشن کے. اس کے لیے تم نے جو پریشر ڈالنا ہے تو میک شور شمشاد از ناٹ دیئر، کیونکہ اس میں کہنا تھا نواز شریف کو کہ تمہاری فوج نے نیوکلیئر ویپنز ڈپلوائے کر لیے ہیں اور یہاں ایک بڑی جنگ کا خطرہ ہے. اس سے پہلے سرتاج اور مجھے وہاں سے نکال دیا گیا تھا. وہاں صرف بروس رائڈل تھا جو نیشنل سیکیورٹی یا CIA کا آفیشل تھا، اور کلنٹن. تو کلنٹن اور نواز شریف، تو خیر میں نے کاغذ نواز شریف کو ایک ٹکڑا دیا ہوا تھا لکھ کے اپنے پوائنٹس، تو وہ کوئی 1.25 گھنٹے کے بعد نواز شریف باہر لایا کہ ڈسکشن ہو گئی ہے، اس میں یہ تبدیلی کرنی ہے. تو میں نے ان میں مزید درستی کر کے اس کو دے دیا کہ چلو کرو. وہ ختم ہو گئی. تو فیصلہ یہ تھا کہ اب ہم نے ودرا کرنا ہے، اینڈ وی ول دین ریوائیو لاہور پروسیس. اور ساتھ یہ ہے ٹھیک ہے، یہاں تک وہ سارا ہو جائے گا، پازیٹیو ہو گیا. اب یہاں پہ ہم واپس جب آتے ہیں تو نواز شریف پہلے تو اس کو یہ اس بات چیت میں ہی بتایا، امریکنوں نے بتایا کہ ان کو خطرہ تھا کہ یہ نواز شریف یہاں سے ایگزائل ہو جائے گا، فوج نے ٹیک اوور کر لینا ہے. وہ نہیں کیا، فوج نے ٹیک اوور نہیں کیا. امریکنز ور ایکسپیکٹنگ کہ یہ جو 4 جولائی کی میٹنگ ہے اس کے نتیجے میں فوری ہماری فوج ایکٹ کرے گی، بٹ دے ڈڈ ناٹ.
تو وہاں سے یہ چکلالہ جب آپ اکٹھے ہوئے، مشرف صاحب بھی چکلالہ تھے، نواز شریف بھی چکلالہ تھے، انہوں نے آپ کو طلب کیا، مگر وہ باتیں جو ہیں وہاں کیا ڈسکس ہوا؟ وہاں جو بھی ڈیسیجن ہوا وہ باتیں پبلک میں نہیں کی گئی تھی، وہ صرف ہمارے لیے تھی۔ وہ کیا تھی باتیں؟ وہ بات تھی کہ ہم نے ودرا کرنا ہے۔ تو پھر فوج کیوں ریئیکٹ کرتی جب ادھر ہی چکلالہ ہی طے ہو رہا ہے؟ نہیں، مشرف صاحب بھی چاہ رہے ہیں پبلک میں تو چونکہ فوج مشرف کے لیے یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نواز شریف صاحب کو امریکہ جانا پڑ گیا، ہاں، اور انہی کے کہنے پہ گئے۔ جی مشرف کے کہنے پہ بھی گئے۔ مشرف نے جنرل اب کیا تھا، زیونسکی تھا یا کیا تھا، مجھے اب نام نہیں یاد آ رہا، جنرل تھا، وہ آیا ہوا 25 جون کو، اس کو باقاعدہ یعنی یہ کہا کہ تم کلنٹن کو انوالو کرو اس پہ۔ مشرف چاہتا تھا۔ بہت بڑا آفیسر ہے عسکری، بہت بڑا ایک آدمی، اور وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ آپ کو آ کے بتاتے ہیں کہ آپ کے وزیر اعظم کو سال ایک ملے گا، اور اکتوبر میں وہ بات کر رہے ہیں اور اگلے اکتوبر تک کو ہو جاتا ہے، 12 اکتوبر کو ہو جاتا ہے، وہ 6 اکتوبر کو بتا رہے ہیں غالباً یہاں۔ اچھا، اب مجھے جاننا یہ ہے، وہ بڑا افسر نہیں تھا اتنا، وہ اس وقت کسی جو ملٹری کی کمپنیاں ہوتی ہیں نا، فوج آپریشن فرٹیلائزر وغیرہ، اس میں سرو کر رہا تھا، سرونگ ملٹری آفیسر تھا، لیکن وہ ادھر تھا، اس نے ذکر کر دیا۔ آپ جنرل اعجاز امجد صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، وہ اس وقت تھے، تو اس وقت دوست ہے میرا۔ اچھا، وہ آپ کے پاس آتے ہیں؟ میرے پاس نہیں آئے، ریسیپشن پہ ملتے ہیں، تو وہاں باتوں میں جب بات ہو رہی ہے کہ وقت کے پرائم منسٹر کو دھمکی بھیج دی انہوں نے نہیں کہ بھائی 1 سال، دھمکی نہیں، ان کو پتا تھا، ہی نیو۔ اصل بات یہ تھی، یہی تو بات ہے کہ ہی نیو ایوری باڈی ان دی ملٹری ہائرارکی۔ اس نے کہا کہ یہ بندہ جڑا انہیں لایا ہے، یہ 1 سال پو کی جو جڑ تھی وہ کارگل آپریشن تھی۔ پتہ چلتا ہے جی کہ یہ تو کارگل پہ پھلا پڑا ہوا ہے، باجوائی نے شور ڈال دیا ہے کہ مجھے دھوکہ دیا گیا ہے، مجھے لاہور بلا کے اور یہ کیا ہے۔ تو خیر اس وقت پھر میں نے مارچ میں بریفنگ ہوئی آپارا میں، لیکن وہ اتنی الیبریٹ نہیں۔ یہ بات کتنی درست ہے کہ آپ کو ٹاسک دیا گیا اس وقت؟ وہ اس وقت نہیں، وہ اس وقت نہیں، اس کے بعد تھا۔ وہ تھا ٹاسک یہ تھا جو آپ کو دیا گیا کہ آپ پوری قوم کو اعتماد میں لیں کہ یہ جو کارگل ہوا ہے اس میں نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، اس میں ہم لوگ نہیں ہیں، اور نواز شریف صاحب تو کہہ رہے تھے کہ مجھے بتایا ہی نہیں گیا، وہ تو سرے سے کہہ رہے تھے کہ بھائی مجھے تو بریفنگ بھی نہیں دی گئی، اور اگر بریفنگ دی بھی گئی ہے، وہ جو وادی نیلم والی آپ بتا رہے ہیں اور جو مشرف صاحب اپنی کتاب میں بھی لکھ چکے ہیں، وہ پھر بریفنگ میں چونکہ آپ جیسے سفارتکاری اور سفارتکارانہ لب و لہجے سمجھنے والے لوگ ہی اس میں نہیں تھے، تو راجہ ظفر الحق صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو انہوں نے کیا بتایا ہوگا، یہ آپ اور میں اس وقت شاید ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہیں، بس بالکل ہوا یہی کہ 17 مئی کو پھر ہماری ایک ڈیٹیل بریفنگ ہوئی، جس میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ہم نے انڈیا کو ایسی جگہ سے پکڑ لیا ہے کہ اب کچھ چھڑا نہیں سکتا۔ اس پہ میں نے بھی کچھ اپنی ریزرویشنز کا اظہار وہاں کیا، لیکن سب کے جواب میں ہمیں ایک ہی بات باقاعدہ اصرار کے ساتھ بتائی گئی، اور وہ یہ تھی کہ ہم نے انڈیا کو ایسی جگہ سے پکڑ لیا، اب کوئی طاقت نہیں چھڑا سکتی۔ ٹھیک، جب اس قسم کی تسلی اور ایشورنس دی جائے تو کون سا پرائم منسٹر ہے وہ اپنے آرمی چیف کو کہے گا کہ تم وہ علاقے جو پاکستان کے تھے اور جو انڈیا نے ہم سے چوری کر کے لے گئے تھے، قبضہ کر لیا تھا، کہ واپس دے دو۔ تو اس میں یہ کتنی حقیقت ہے کہ آپ اس بریفنگ میں موجود تھے اور آپ نے پرائم منسٹر کو، اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو بتایا کہ یہ وہ چوٹیاں تھیں جو بھٹو کے دور میں انڈیا نے اپنے تصرف میں لے لی تھیں، تو آپ پرائم منسٹر نے سر آپ آگے لگیے اور ان کو واپس چھڑوانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ تو ہو گیا۔ تو نواز شریف نے پوچھا ان سے کہ سری نگر پہنچ جاؤں گے؟ انہوں نے کہا جی کیا سری نگر پہنچنے کی بات کر رہے تھے، اور وہ جواب تھا، ایک جرنیل تھے، سرونگ جرنیل مشرف کے، انہوں نے یہ کہا کہ سر آپ تو تاریخ کا حصہ بن جائیں گے، ہیرو، قائد اعظم کے بعد آپ کا نام ہوگا۔ نواز شریف، کون سے جرنیل نے نواز کہا؟ شریف پھول گیا، پھر یہ کیا کہ جی پھر دعا کرو، تو فوراً آرڈر دیتا انہیں کہ جڑی مری روڈ ہے، جنرل محمود تھے، جنرل عزیز تھے، کنہوں نے کہا ایدا نام سری نگر ہائی وے رکھ دیو، اے جڑی مری روڈ ہے ایدا نام، اتنے فیصلہ ہوا گیا سی۔ تو ایک دن میں اور سرتاج عزیز، ہماری دونوں ٹیموں کا کرکٹ میچ ہو رہا تھا، مرگلا روڈ پہ ایک گراؤنڈ ہے، تو مجھے چیف پروٹوکول آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جی پرائم منسٹر تے ابو دھابی چلے گئے ہیں جہاز سے،
تو مجھے بڑی حیرانی کیونکہ آج تک ایسا دورہ کوئی نہیں سوائے وہ واشنگٹن والے دورے کے جس کو میں نے نہیں ارینج کیا تھا، یہ اب اس کا جانا بھی اب میرے لیے سرپرائز تھی کہ کیا. میں نے پوچھا اور کون گیا ہے، تو اس نے کہا جی اس کے ساتھ وہ DGI ہے جنرل ضیاء الدین بٹ، اور کہتا ہے نذیر ناجی ہے، اور انہوں کا پتر ہے نواز شریف کا، پتہ نہیں حسن سی یا حسین ایک پتر سی. تو یہ بات جب بتایا تو مجھے بڑا شک ہوا کہ یہ کیا بات ہے. تو یہ 10 یا 11 کی بات ہے. تو اس کے بعد پھر 10-11 اکتوبر کی، اکتوبر جی جس دن، ہاں. اور یہ ملتان سے واپس آئے ہیں تو پھر سعید مہدی کو بھی ملے ہیں جہاں یہ وہ تھے نثار کے بھائی افتخار تھے، تو ان کو بھی کچھ سیکرٹری ڈیفنس جو تھا. ہاں تو بہرحال یہ سب چیزیں ہو رہی تھی. اور مجھے انہوں نے کچھ نہیں بتایا. اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ یہ نواز شریف کوئی ایسی بات کرنے لگا ہے تو آئی ووڈ ہیو اسٹاپڈ ہم، اینڈ آئی ایم شیور کہ میری بات وہ کبھی نہ ٹالتا. لیکن بدقسمتی اس کی یہ ہوئی کہ اس نے مجھ سے بات نہیں کی. ہوا یہ کہ پھر 12 اکتوبر کو اب آپ 12 نہیں میں بتاتا ہوں، صبح کو میٹنگ ہوئی ہے. 12 کا سورج طلوع ہوتا ہے سر. تو آپ کہاں ہیں؟ ہم فارن آپ کا آفس دن کیا ہے؟ معمولات فارن کیا ہیں؟ آفس میں میٹنگ ہو رہی ہے. تو انٹر منسٹریل میٹنگ تھی اور کشمیر پہ بات ہوئی، جرنیل شرنیل سب تھے. تو اس دن یہ باتیں ہوئیں کہ یہ لوگ گئے ہیں ابوظہبی. تو یہ پتہ چلا تو بڑی ہمیں یعنی حیرت کی تھی کہ کیا کرنے گئے ہیں. کوئی ایسی وہ بات نہیں. DGI کے ساتھ نواز شریف صاحب کا جانا پورے ملک کو پتہ تھا، اوپن سیکرٹ تھا اس وقت. تو پھر سب لگ گیا تھا پتہ، بالکل لگ گیا تھا. کیوں نہیں پتہ تھا؟ سب کو پتہ چل گیا. مطلب سب اب اوپنلی جب یہ بندے سن تو ہو گیا تھا پتہ، بالکل چل گیا. تو پھر وہ واپس آ کے اس دورے کو فارن آفس یعنی فارن ہمارا سیکرٹری کے طور پہ نتھنگ ٹو ڈو. لیکن آپ ان یوزول دیکھ رہے تھے اسے بہت زیادہ. میں تو میرے لیے تو یہ تھا کیونکہ فارن آفس واز ناٹ انوالوڈ ایٹ آل. اس کا مطلب ہے کہ مشرف صاحب کی ٹیم تو پوری الرٹ تھی. ایسی تھی کہ کچھ کر رہا تھا بیچ میں جس میں وہ فارن آفس کو ہی ڈنٹ وانٹ ٹو انوالو. تو میں وہی بات کرتا ہوں کہ میں 12 اکتوبر کو میں نے ایک بہت بڑا ڈنر ہوسٹ کیا ہوا تھا سعودی ایمبیسڈر کی فیئر ویل پہ، اور 200-250 بندے یعنی پوری ڈپلومیٹک کور اسلام آباد کی ان کو ایمبیسڈروں کو انوائٹ کیا ہوا تھا. پوری کیبنٹ کے لوگ تھے. شام کو 8 بجے وہ کھانا تھا. تو میں شام کو 5 بجے اپنے دفتر میں بیٹھا CNN دیکھ رہا ہوں. تو اس پہ فوجی دیواریں پھلاند رہے ہیں، وہ PTV کی پرائم منسٹر شام 5 بجے. ہاں 5 بجے. تو میں نے اس وقت ہی فون اٹھایا اپنا، جو میری ڈائریکٹ پرائم منسٹر کے ساتھ لائن ہوتی تھی، گرین لائن. ہاں گرین لائن. تو میں نے ہی پکڈ اپ. میں نے کہا سر میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ شمشاد صاحب ایسے آ گئے ہیں. صرف اتنا کہا. میں سمجھ گیا. میں نے کیونکہ میں نے کچھ کرنا تھا تو میں نے اس کو اور وقت نہیں ضائع کیا. میں نے کہا جی دیکھیں میں آج سعودی کا میں فیئر ویل کھانا کر رہا تھا، میں کینسل کروں گا اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو کال، میسج بھیجوں گا کراؤن پرنس عبداللہ کو. یہ میرے پلان تھے. اور دوسرا میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو رابطہ کروں گا جلدی سے، کیونکہ میں ایک ایسا افسر ہوں جو میں پرائم منسٹر اب کی وجہ بغیر اجازت تو نہیں کر سکتا تھا. میں نے فوراً اس کو بتا دیا کہ میں یہ کرنے لگا ہوں. اتنے میں فون بند ہو گیا. اور یہ بات نواز شریف نے نہیں، فون لائن کٹ گئی. بس لائن کٹ گئی. اور جی لائن کی کٹیا. وہ تو کہتے ہیں نا آ گئے نا، انہوں پھڑ لیا ہے گا. ہی واز ان دیئر ہینڈز. انہوں نے کہہ دیا آ گئے نا. اس نے بتایا ہے نواز شریف نے کہ میری لاسٹ ٹیلی فون کال فارن سیکرٹری شمشاد سے ہو رہی تھی. تو پھر یہ آ گئے تھے اور پکڑ لیا. جو بھی ہوا بہرحال میرا فون کٹ گیا تھا. کھانا میں نے کینسل کیا. اور امبیسڈر زہیر جو تھا سعودی کا، اس کو کہا کہ کراؤن پرنس کو میسج دو کہ کوئی خون خرابہ نہ ہونے دے. بس مجھے ڈر یہ ہے کہ خون خرابہ نہ ہو جائے. میں پرائم منسٹر پہ کوئی اس قسم کی زیادتی نہیں چاہتا تھا کہ کہیں فوج کوئی غلط کام کر دے جس سے پرائم منسٹر پہ کوئی. میں آئی واز لائل ٹو دا پرائم منسٹر ٹل دیٹ ٹائم، جب تک وہ میرا پرائم منسٹر تھا. تو اس کے فوراً جب ہو چکی یہ باتیں اور مجھے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جواب آ گیا فوراً 15 منٹ بعد کہ دس از یور انٹرنل میٹر، وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. بس. تو اس کے بعد سعودی ایمبیسڈر نے مجھے 11 بجے کال کر دیا کہ میری کراؤن پرنس سے بات ہو گئی ہے. وہ کہتا ہے ناٹ ٹو وری، میں آئی ول انشور. مشرف صاحب وہ ہوا میں ہیں، ان کے طیارے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی اور ملک لے جائیں. وہ کیا کہانی؟ یہ تو کہانیاں جو ہیں نا، وہ تو سب ایسوسیٹڈ کہانیاں ہیں. ریئل سٹوری ان کیا کے ہے؟ ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے کہ مشرف نے کیا کہا. میں تو بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا. میں صرف وہ باتیں بتا سکتا ہوں. 12 بجے مجھے فون آ جاتا ہے GHQ سے کہ سر آپ صبح 7 بجے آ جائیے GHQ اینڈ یو ول بی دی فرسٹ فیڈرل سیکرٹری جو ہم بلا رہے ہیں.
تو وہ جنرل صاحب وہ بھی میرا دوست تھا، تو اس نے مجھے اس وقت یہ میسیج کنوے کیا، اور میں اگلی صبح 7 بجے گیا. سرپرائزنگلی آئی واز ناٹ دا فرسٹ ون، مجھ سے پہلے 2 آدمی پہلے پہنچے ہوئے تھے. 7 بجے میں پہنچا ہوں تو وہاں امریکن ایمبیسڈر اینڈ ملی لودھی بوتھ ور پریزنٹ تھے. جنرل عزیز صاحب جو بڑا کہتے کہ وی ریکویسٹ یو، اور میں نے کہا جی کہ ہاں یہ کہا کہ آپ صرف چلے 3 مہینے ہمارے ساتھ گزارے. میں نے 3 مہینے کا جب کہا 90 ڈیز تو میرے ذہن میں فوراً آیا کہ شاید یہ کوئی الیکشن کرانا چاہیں گے. تو میں نے کہا ہاں اگر اس شرط پہ کہ 3 مہینے کے بعد آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں آپ کے ساتھ کام کر دوں گا، ورنہ میں نے کہہ دیا. پہلا تھاٹ آپ کے ذہن میں یہی آیا اسٹرائک کیا کہ آپ یہ الیکشن کی طرف جائیں گے؟ ہاں یہ تھا. تو اس کے بعد پھر یہ 13 اکتوبر کی بات ہے، اور پھر مشرف کے بعد تو 1-2 دن کے بعد ملاقات ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ضیاء الدین بٹ کی جگہ نواز شریف کی چوائس کوئی اور ہوتے تو یہ نہ ہوتا اور مشرف کو سیک کرنے میں کامیاب ہو جاتے، یا یہ ہونی تھی اسی طرح ہی لکھا ہوا تھا؟ یہ ضیاء الدین بٹ کی وجہ سے نہیں ہے، میں تو اس کا اب اسی وجہ سے تو میں نام نہیں لینا چاہتا سارے، تو میں نے نام لے دیا ضیاء الدین بٹ کا کہ پھر آپ کے ذہن میں کچھ سوال پیدا ہو جاتے ہیں. ان چیزوں کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے. نہ ضیاء الدین بٹ کو نواز شریف نے مجھے پوچھ کر لگایا تھا، سمجھ گیا، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ مشرف کی مرضی کے خلاف ہے. یہ دس آئی کہتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں ادھر شہباز شریف صاحب ساتھ والے روم میں تھے تو ان تک کو نہیں پتا تھا کہ مشرف سیک ہونے جا رہے ہیں. بس وہی تو ہے، یہ درست بات ہے. اسی طرح یہی چیزیں ہیں. مجھے نہیں پتا تھا، میں جو کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا تھا. میں نے کہا نا کہ اگر مجھے پتا ہوتا میں روک دیتا اس کو، اور وہ کبھی اس کو نہ کرتا، وہ بچ جاتا. لیکن آپ سے بھی آگے تو ان کے اپنے بھائی ہیں حقیقی، فرق ان کو ہی نہیں پتا تھا جو اس وقت ملک کے پرائم منسٹر ہیں. تو بہرحال پھر مشرف کو میں نے صرف اتنا کیا کہ میں نے اس کو کہا کہ جی سب سے پہلا کام ہمیں گلف کا دورہ کرنا ہے. اب میری سوچ سمجھ لیجئے، میں نے کہا کہ ہمیں وہ دورہ آپ کی ایکسیپٹیبلٹی کروانی ہے. میں نے پہلے سب سے سعودی عرب جانا ہے، امارات جانا ہے، کویت جانا ہے، قطر جانا ہے، بحرین جانا ہے. یہ گلف کا میں نے کہا. تو اس وقت اور یہ کہا کہ ہم چھوٹا جہاز لیں گے، کوئی بڑا وفد نہیں ہوگا. تو صرف مشرف، اس کا ملٹری سیکرٹری جنرل ندیم تاج ہوتا تھا، اور باقی ایک ڈی سی ڈپٹی چیف آف پروٹوکول اور مائی سیلف، جسٹ 4 of us پہنچے. کراؤن پرنس کے ساتھ میٹنگ ہوئی. اب ان دنوں میں نواز شریف جیل میں نہیں، نواز شریف جیل میں ہے. ہاں وہ جیل میں ابھی میں مشرف کے ساتھ تھا. میں بتا رہا ہوں نا، میں اب یہ وہ چھوٹی موٹی باتیں کیا ہو رہی ہیں پیچھے، نواز شریف کیا ہو مجھے نہیں پتا تھا. ملک کا پرائم منسٹر جیل میں ہے جی، جو بھی ہے وہ تو تھا. لیکن میں بتا رہا ہوں نا، وہ سیف الرحمان کی بیوی مجھے بار بار فون کرتی تھی اس وزٹ کے دوران ہی. تو میں اس کو کہتا تھا مجھے تنگ نہ کرو، کیونکہ میں ان کو چھڑانے کی کوشش کے لیے تو لے کے آیا ہوں اس کو. تو اس کو میں نے بتا دیا. مطلب نہیں سمجھ آئی بات مجھے. وہ جب آپ کو کانٹیکٹ کرتی تھی تو آپ کہتے تھے کہ میں یہی کوشش کر رہا ہوں. یہ میں اس کو نہیں کہہ سکتا تھا، آپ کے دل میں تھا. میرے دل میں تھی کہ تم مجھے تنگ نہ کرو. اگر میں نے کہا ہاں میں نہیں، مجھے مت کرو. اگر یہ پتہ چل جائے کہ آپ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں تو آپ کی کاوش رنگ نہیں لائے گی. یہ اور کہاں آپ کی کاوش رنگ لائی؟ کسی کے ساتھ آپ شیئر نہیں کر سکتے. اب تو میں باتیں کر رہا ہوں، میں سمجھ گیا. تو میں وہ چیز آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اب تو مجھ سے وہ کر رہے ہیں باتیں، تو میں کہتا تھا تو چھوڑو مجھ سے بات نہ کرو. وہ دے مس انڈرسٹوڈ، وہ بڑے ناراض تھے مجھ سے. بعد میں پھر ان کو پتہ چل گیا کہ میرے. تو آپ نے کہاں جمہوری لوگوں کو یا نواز شریف صاحب کو یا سیف الرحمان صاحب کو، نہیں میں نے باقی لوگوں کو کوئی ایسا رول پلے کیا ہو یا کوئی ڈسکشن میں کبھی آیا؟ میں تو جب بن گیا، حصہ بن گیا میں ملٹری گورنمنٹ کا، تو پھر تو میں سوال ہی نہیں پیدا تھا. میں جمہوریت کی راگ الاپ تھا. میں نے سنا ہے مشرف صاحب چونکہ جو بھی جن لوگوں نے ان کے ساتھ سرو کیا وہ بتاتے ہیں بڑے کھلے ڈلے تھے اور وہ بڑی گپ لگا جاتے تھے. تو گپ شپ میں کبھی کوئی ذکر نکل آیا ہو نواز شریف صاحب کا یا کوئی؟ وہ باتیں کرنے والی بھی نہیں ہیں جو اگر گپیں ہوتی ہیں. یہ چیزیں اہمیت کی حامل نہیں، تاریخ میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے. مقصد میرا کہنے کا ہے اس کو سم اپ کہ سعودی عرب کے ساتھ کراؤن پرنس کے ساتھ میٹنگ کسی پیلس میں نہیں ہوئی، ریگستان میں ہوئی. وہ گیا ہوا تھا ریگستان میں، وہاں ہمیں لے کے گئے وہاں، اور سب کو باہر بٹھا دیا گیا. خیمے کے اندر مشرف اور کراؤن پرنس کوئی 2-1.5 گھنٹہ اندر رہے. اس کے بعد جب نکلے تو دونوں کے ہاتھ میں تلواریں تھیں، دونوں میں ڈانس کرتے ہوئے دونوں نکلے ایسے 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 ایسے. بس وہ پھر سب سے تالیاں بجائی، کیونکہ مطلب تھا کہ کامیابی ہو گئی کہ مشرف جس مشن پہ آیا تھا وہ کامیاب ہو گیا. کیا بات ہوئی ہوگی ایز اے سفارتکار؟ سوچیے آپ بتائیں، آپ تو ویل ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں. مشرف کو ٹاکنگ پوائنٹس دیے تھے،
کیونکہ یہ اس قسم کی میٹنگ تھی جس میں کوئی اور بندہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. اس وقت اگر آج مشرف کو تو ابھی 48 گھنٹے نہیں ہوئے تھے اقتدار میں آئے ہوئے, وہ سب چیز خود مینج کر رہا آپ آج اگر ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کریں تو اندازاً کیا بات اندر ہوئی بات ہوگی؟ تو وہ ہوئی, سعودی نے کہا ہوگا کہ یہ بھئی تو آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے, وی ول سپورٹ یو, مگر اے جڑے جنہوں نے تو لایا ہے انہوں نے تو ٹھیک کرنا ہے. بس یہ میسج تھا ان کی طرف سے, اور یہ مشرف کو اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا. اور اس میں کلنٹن صاحب کا بھی رول تھا؟ وہ تو کلنٹن کا رول تو یار بعد میں آتا ہے. اچھا, اس میں رول بعد میں آتا ہے. یہ سعودی عرب کا تو میں نے بتایا نا, وہ جو اسی کہا رات جاتا کو ہے کہ میسج ڈائریکٹلی ہم نے بتا دیا تھا. جو میرا میسج سعودی نے دیا تھا وہ اس وقت, یہ پہلی میٹنگ کراؤن پرنس کے ساتھ, پہلی میٹنگ, وہاں سے ہم پھر امارات گئے, وہاں پہ اسی طرح شیخ زاید نے بھی یہی میسج دیا. پھر قطر گئے, وہاں بھی یہی میسج ملا. تو مقصد نہیں تو آپ گولف میں لے کے جانے کی آپ کی یہ میرا کوشش تھا کہ یہ بچ جائیں. نہیں دیکھیں, میں یا مشرف کی ایکسیپٹیبلٹی, مشرف کی ایکسیپٹیبلٹی فرسٹ, اور نہیں وہ سیکنڈلی وہ تو مجھے اٹ واز, میں تو آئی ٹوک اٹ فار گرانٹیڈ, کیونکہ اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کو سپورٹ, مجھے پتا تھا کہ سپورٹ دیں گے آن دس کہ جی تم ان کو مار دو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کہیں بھی نہیں یہ ہوتا. اور جب کہ اس کے تعلقات سب کے ساتھ اچھے تھے, کراؤن پرنس اور سعودی فیملی کے ساتھ تو بڑے کلوز تعلقات تھے ان کے. وزٹ کے بعد مشرف کی پوزیشن کنسالیڈیشن ہو گئی, جو میرا مشن تھا. اور دوسرا میرا مشن تھا کہ جو آؤٹ گوئنگ لیڈرز ہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے, اس پہ بھی میں کامیاب ہو گیا. وہ میرا ایک یعنی آؤٹ آف ڈیوٹی جو فرض تھا وہ تھا, کیونکہ ان کے ساتھ بھی میں نے کام کیا ہوا تھا, اور میں ملک کے مفاد میں نہیں سمجھتا تھا کہ کوئی خون خرابہ ہو. بس یہ تو اپروچ ہر بیوروکریٹ کی ہوتی ہے کہ ہر چیز پرامن طریقے سے ہو. تو اس طریقے سے ہوا. پھر اس کے بعد ٹرکی لے کے گیا میں اس کو. وہاں مجھے پتا تھا کہ اس کو دوسرا میسج ملے گا, اور وہ ملا. میں بتا دوں, وہاں جو ڈیمرل تھا اس نے کہا کہ جنرل تم نے بڑا غلط کام کیا ہے, جلدی سویلینز کو ریسٹور کرو. تو وہ بھی میسج میں نے, اس طرح کے میسج جب ملتے تھے تو یہ انڈر ڈسکشن پھر آتے تھے آپ لوگوں کے ساتھ؟ اب یہ تو باتیں چھوڑ دیجیے, ہم ڈسکشن نہیں, یہ تو میسج, ہم تو, میں تھا نا اس پارٹ آف دا میٹنگ تھا اس وقت. تو وہ ایگزیکٹلی کوٹ اینڈ کوٹ کیا بات, یہی کہا, یہ میں جو ہے. اور کتنی دیر کی ملاقات تھی جنرل کے ساتھ؟ تو کوئی ایک پونے گھنٹے ایک گھنٹے کی تھی. اور مشرف خاموشی سے سنتے رہے سارا؟ مطلب اپنی ایکسپلین کرتا ہے یار, اپنی باتیں بتاتا ہے. اس نے ان کو بتایا کہ یہ جو غلط کام کر رہے تھے انہوں نے یہ کیا وہ کیا, ساری کہانی اس نے ڈالی. تو اس نے بعد میں کہا کہ وہ تو ٹرکش تو نا, ٹرکی کا تو تجربہ جو ہے وہ جرنیلوں کا تو ذاتی تجربے کی بنا پر اس نے بات کی تھی. ڈیل ہو گئی میاں برادران, یہ باہر چلے جاتے ہیں. یہ ڈیل, اس کی میچورٹی اور یہ کنوے کیسے ہوتی ہے, نہیں وہ تو انیشیٹ کیسے ہوتی ہے؟ کلنٹن نے انٹروین کیا تھا. کلنٹن نے بھی بتا دیا تھا مشرف کو کہ اس کو کچھ نہیں کرنا تھا, یعنی پھانسی کا سلسلہ نہیں کرنا. پھر وہ اس میں وہ لیبنیز شبنیز بھی آ گئے تھے, تو اس طرح کر کے یہ پھر اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ انٹرنیشنل پریشر نہ آتا تو مشرف بڑے ڈیموکریٹ تھے, ڈفرنٹ طرح کے جرنل تھے, ان کے ہوتے ہوئے آپ سوچ سکتے تھے کہ وہ کسی کو ایگزیکیوٹ کرنے جاتے, یا سوچا بھی جا سکتا تھا اس طرح؟ نہیں, اس میں نے سوچا تو کبھی نہیں, لیکن یہ ہے کہ آئی کوڈ ناٹ ٹیک اینی چانس. تو میں تو ہر چیز وہ کوشش کرتا تھا وداؤٹ سیئنگ کہ میں یہ کر رہا ہوں. میرا کام تو یہی ہوتا ہے نا کہ میں اپنے لیے کوشش میں جو سمجھتا ہوں کہ ملک ریاست کے لیے میں تو کام کرتا تھا. آپ کو نواز شریف صاحب کے ساتھ کام کر کے زیادہ مزہ آیا یا مشرف صاحب کے ساتھ؟ جی, نواز شریف اوبیسلی کے ساتھ زیادہ آیا, اگرچہ بعض چیزیں وہ غلط کرتا تھا, لیکن میں آئی ایم پراؤڈ ٹو سے دس کہ وہ میری بات کبھی ٹالتا نہیں تھا, میری بات سمجھتا تھا. ہمیشہ جو میں نے کہا اس کو اس نے کیا. یہ جو کریڈٹ ہے مئی 98 کے نیوکلیئر ٹیسٹ کا, اس کا کریڈٹ نواز شریف کو جائے گا, کیونکہ وہ تھا فیصلے کرنے والا. میں تو صرف یہ تھا کہ اس کی ٹانگیں میں نے کھڑی کری رکھی تھی, اس کو پکڑ کے رکھا تھا, کیونکہ اس کی ساری پارٹی کے لوگ اس کو کہتے تھے کہ مت کرنا, مر جائیں گے, کہ ہم امریکہ کی پریشر نہیں برداشت کر سکتے. تو اور ساتھ مجھے جہان کرامت نے بھی بتا دیا تھا کہ بھی اس کے کانسیکوینسز بہت سیریس ہوں گے, ہمارے لیے امپلیکیشنز ہوں گی. تو وہ پھر میں جنرل جہانگیر کرامت نہیں چاہتے تھے ایٹمی دھماکے ہوں؟ ظاہر ہے وہ نہیں چاہتے تھے, لیکن وہ بڑا پروفیشنل بندہ تھا.
وہ اس وجہ سے اس کو پتہ تھا کہ پاکستان ول ناٹ بی ایبل ٹو کوپ ود دس. اور وہی آج میں وہی دیکھ رہا ہوں. جب جہانگیر کرامت جس دن آخری دن یہ ہوا تھا, یہ بھی ایک واقعہ ہے جو بتانے والا ہے کہ 27 مئی کو رات کو میں دفتر میں 12 بجے بیٹھا ہوا تھا. مجھے جی ایچ کیو سے فون آتا ہے جنرل توقیر یا ڈی جی ملٹری آپریشن کا کہ سر ہمیں ابھی بھی انٹیلیجنس رپورٹ ملی ہے کہ انڈیا اور اسرائیل پاکستان پر حملہ کرنے والے ہیں ہماری نیوکلیئر انسٹالیشنز پر. اب نیوکلیئر انسٹالیشنز تو ہماری بلوچستان میں ہی ہونی تھی نا. تو وہاں پہ تو میں نے کہا بھائی میں کیا کر سکتا ہوں اس پہ. اس نے کہا جی فرسٹ لائن آف ڈیفنس. مجھے کہا اب 12 بجے رات میں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے فرسٹ لائن. تو میں نے پھر صرف اپنے فارن منسٹر کو بتایا گوہر, وہ اسی وقت آ گیا. اس نے بلکہ مشورہ دیا جی ایچ کیو کو کبھی تسی اتنے C-130 جہاز اڑانے شروع کر دیو, کوئی حملہ نہیں کر سکے گا اسے پھر. تو خیر یہ تو مشورہ دے کے وہ چلے گئے. تو میں نے پھر آئی ووک اپ دا ورلڈ. میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا, انڈین ہائی کمشنر کو بلایا اپنے دفتر میں رات کے 12:30-1 بجے. اور میں نے اس کو کہا کہ ہمیں یہ انٹیلیجنس ملی ہے کہ تم لوگ اسرائیل, اور اسرائیلی پرائم منسٹر اس وقت بیجنگ میں بیٹھا تھا. تو میں نے چائنیز امبیسڈر کو بھی بلا کے یہی کہا کہ تم ذرا اس سے پوچھ کے مجھے بتاؤ کہ کوئی ان کا پلان ہے اٹیک کرنے کا. نیتن یاہو وہاں تھا بیٹھا چائنا میں اس وقت. تو اس وقت یہی پرائم منسٹر تھا. تو انڈین کو کہا, ستیش چندر تھا. اس کے بعد پھر میں نے امریکن امبیسڈر کو بلایا, اس کو کہا کہ بھی یہ تم رکواؤ یہ اگر تھریٹ ہے. اور پھر رشین کو کہا. برٹش کو میں نے نہیں, کیونکہ برٹش واز نو لانگر گریٹ پاور. تو میں نے چاروں کو کہہ کے سیکرٹری جنرل کوفی عنان کو میسج دیا. تو اپنے امبیسڈر کو کہا جو نیو یارک میں تھا کہ تم لائیو CNN پہ جاؤ اور کہہ دو کہ پاکستان فیسنگ اے تھریٹ فرام اسرائیل اور انڈیا ٹوگیدر. تو یہ کرنے کے بعد صبح 7 بجے مجھے ہر طرف سے یہ یقین دلا دیا گیا کہ کوئی یہ انٹیلیجنس رپورٹس غلط ہے. ہم ایٹ کے پرائم منسٹر ہاؤس آ گئے نیشنل ڈیفینس کالج سے. وہاں کے ایک طرف جہانگیر کرامت بیٹھے ہیں, ادھر میں بیٹھا ہوں. تو جنرل صاحب کی کریے. انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر ہم نے تیاری تو پوری کر لی ہے, جب بھی آپ فیصلہ آپ کا ہے, آپ نے ڈیسیجن کرنا ہے, جب بھی کریں گے تو اٹ ول بی ڈن کیریڈ آؤٹ. لیکن میں یہ صرف کہوں گا کہ اس کی بہت قیمت دینی پڑے گی آپ کو, اس کے لیے تیار ہیں آپ. یہ کہا تو مجھ سے کہتے شمشاد صاحب. میں نے کہا جی صرف ایک فکر ہے. میں نے کہا جی کہ آپ کی آزادی اور سروائیول کی کوئی قیمت نہیں ہے. پھر میں نے انگریزی میں کہا دیر از نو پرائز فار یور انڈیپینڈنس اینڈ سروائیول. اس نے کہا تھینک یو. تو شام کو 3:15 بجے ٹیسٹ ہو گئے. پروفیشنل جرنیل کو نواز شریف سیک کر دیتے ہیں. وہ بعد میں اس وجہ سے سیک نہیں کیا. نہیں آف کورس ناٹ, آف کورس ناٹ. نہیں وہ سیک کیا تھا اس نے نیشنل سیکورٹی کونسل کی تقریر جو انہوں نے کر دی. وہ ان کو پروفیشنلزم کو دیکھتے ہوئے, ان کی کریڈیبلٹی کو دیکھتے ہوئے, بہت بڑا پروفیشنل جنرل. میں کہتا ہوں جتنے جنرلوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے ایسا جنرل میں نے نہیں دیکھا. جن کے ساتھ میں نے ڈیل کیا ہے جہاں یہ کرامت سے کیا ہے اور مشرف سے کیا ہے, بس یہ 2 جنرل. کیا فرق تھا دونوں میں؟ مشرف میوریک تھا, سیدھی سی بات ہے. وہ میوریک تھا جس کو کہتے ہیں نا کہ بس کچھ نہ پوچھیں, وہ بالکل ہوش نہیں ہوتے تھے اس کے اندر ہر قسم کے. اور یا واز انذر میوریک میں بتا دوں. تو وہ حالانکہ میں نے کبھی ڈیل نہیں کیا اس کے ساتھ, لیکن جو کچھ اس کے ساتھ وابستہ ہے وہ سب. بہت شکریہ. اور میرا خیال ہے کہ اس میں بہت سارے سیشنز ہمیں اور کرنے پڑیں گے. سر تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ.